बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 5 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। मुल्क के अंदर 10 साला आमरीत का इंतजाम कर लिया गया है और इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान के मीडिया ने आज एक बार फिर नहीं चलाया, सेंसर कर दिया। ये गुफ्तगू सिविल नाफरमानी की तहरीक, आइंदा का लायामल और 2 नकाती एजेंडा इमरान खान ने जो आज रखा है कौम के सामने, इसकी तफसील शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर 10 साला आमरीत का प्लान क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की इमरान खान को दावत, हल्फ बर्दारी की तकरीब, इस हवाले से डॉन में एक स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या क्लेम किया गया इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर बिलावल को ड्राइविंग सीट पर बिठाने की तैयारी की जा रही है, ये ख्वाब देखा है जी किसी ने। और फिर शेर अफजल मरवत ने भी इमरान खान को ख्वाब में देखा और इस ख्वाब की तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस जो इमरान खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर किए गए, इन सब को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और इसमें सबसे अहम केस है अरशद शरीफ को जिस तरह से शहीद किया गया, अस्खुन नोटिस और आईनी बेंच के सामने ये तमाम केसेस लगे हैं। इसमें किस किस्म के मुमकिना जो फैसले हैं पाकिस्तान की आवाम इसकी मुंतज़िर है, या ये कहा जाए कि हमें पहले से पता है कि फैसले किस किस्म के आएंगे। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में, क्योंकि ये 8 केसेस हैं और 8 केसेस को एकदम से लगाने का असल में मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से, अपनी पार्टी के लोगों से, अपनी बहन से, वकला से जो गुफ्तगू की, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया नहीं चला रहा और फिर जब मरियम की तकरीरों पर और आवाज़ पर पाबंदी लगी, नवाज शरीफ की तकरीरों पर और आवाज़ पर पाबंदी लगी, तो ये चीखें मारते थे। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ये मुद्दा मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने उठाया तो उस वक्त इन्होंने कहा कि देखें जी, आज़ादी सहाफ़त पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाकिस्तान में पाबंदी है, लोगों को सच बोलने की इजाज़त नहीं, लोगों के हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है। लेकिन आज आपने पूरे के पूरे इमरान खान के नाम को, उसके बयानिए को, सबको सेंसर करने की कोशिश की, मगर कुछ भी सेंसर नहीं हो रहा। यहाँ पर हालात तो ये हैं कि सब कुछ आपका है, मैदान आपका है, रूल्स आपके हैं, एम्पायर्स आपके हैं, जो ऑडियंस आपने बैठाई वो भी आपकी है, यानी फिक्स मैच आप खेल रहे हैं। इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आप चाहते हुए भी अपनी तकरीरों को, अपनी गुफ्तगू को आवाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे। यानी सेंसरशिप कोई नहीं है, लेकिन लोग आपकी बात को सुनना नहीं चाहते। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब भी कहते हैं कि बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को जेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है, हमें डरा धमका कर नाजायज हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। खान साहब दूसरी चीज ये कहते हैं कि एजेंसियों का काम ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने पर लग जाओ। जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होते हैं, तहरीक इंसाफ के पीछे लोगों को लगा दिया जाता है, जिससे कौमी इदारे फौज का तासुर तबाह हो रहा है, पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया, इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया, इस्लामाबाद पहुंचने वाली नहती अवाम पर गोली चलाई गई, हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया, सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया, उनके घरों और खानदानों को निशाना बनाया गया, उनकी तौहीन की गई। तीसरी चीज खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क में सुबाइयत की आग भड़काई जा रही है, बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियाद पर निशाना बनाया गया। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा। मैं अपनी कौम को हिदायत करता हूं कि हुकूमती शर्त पसंद अनासिर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहद रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं। देखिए जी, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। आपने सिंध को कंट्रोल किया है, वहां पर जहालत को आपने पनपने दिया, लोगों को के पास तालीम नहीं है। आप सिंध सारा जाकर देख लें, और सिंध के बहुत सारे शहरों में मैं कई बार गया हूँ रिपोर्टिंग के लिए, और मैंने ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर लोगों का जो मेरी ज़िंदगी है उसे ऑब्जर्व किया, वहाँ पे तालीम के हालात देखे, सेहत के हालात देखे, सहूलियात को देखा। तो सर वहाँ पर तो ये सब चीज़ें आपने दी नहीं है कौम को। वहाँ के लोगों को तरक्की होती क्या है उनको कुछ मालूम नहीं है, तो आप उनको जैसे मर्जी हाँकें। शऊर आएगा तो लोग जो है आपके खिलाफ खड़े होंगे ना, जब शऊर ही नहीं होगा तो फिर लोग आपके खिलाफ कैसे खड़े होंगे। बलूचिस्तान में हमेशा से कबायली इलाकों
اور قبائلی جرگوں کے ذریعے اور قبائلی لوگوں کے ذریعے، وڈیروں کے ذریعے آپ حکومتیں بناتے رہے. کچھ خاندان وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور پھر پاکستان کی افواج جو ہے وہاں پر موجود ہے. تو وہاں پر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومت بنتی ہے. اور پھر پنجاب میں آپ نے ہاؤس آف شریف کا یہ دعویٰ تھا کہ پنجاب ہمارا ہے، لیکن وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. تو کے پی ایک ایسی جگہ بچی ہے جہاں پر عوام شعور کی بنیاد پر، اور یہ جو نفرت کے آپ نے بیج اب بو دیے نا، جو آپ وہاں پر ان کے مقامی قیادت اور پھر لوگوں کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اب یہ نفرت ایسی پھیلے گی کہ اب آپ چاہیں گے بھی تو وہاں پر اپنی فارم 47 کی حکومت بھی نہیں بنا سکیں گے. یاد رکھیے گا، چونکہ باقی ملک کا تو آپ نے بٹوارا کر دیا نسل کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اور ووٹ کی بنیاد پر. پنجابی، بلوچی، سندھی، یہ سب آپ نے تقسیم کی اور آج اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا ہے، پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے. تو جتنی نفرت جو تقسیم آپ نے کر دی ہے نا اپنے ہاتھوں سے، اب لوگ آپ کے قبیلے میں کبھی شامل نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا. اور یہ نفرت اب پھیلے گی اور اتنی پھیلے گی کہ جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم کہتے تھے کہ یہ بلوچستان کو نہیں بچا سکے، انہوں نے کے پی کے اندر ایک اور بلوچستان بنا دیا. خان صاحب نے کھل کر اس کا اظہار بھی کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے، میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے کئی لوگ اب تک میسی کے جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور ہسپتالوں اور سردخانوں میں لائے گئے زخمی اور شہید افراد کا ڈیٹا، کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آئے. سی سی ٹی وی شائع کرے اور ہسپتال اور سیف سٹی کا جو ڈیٹا ہے اسے بھی شیئر کیا جائے. دیکھیں میں آپ کو پچھلے میرے خیال ہے ہفتے سے کہہ رہا ہوں، ایک ہفتہ ہو گیا مجھے، کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب تک یہ تمام جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کر لینا چاہیے تھا، لیکن تحریک انصاف کے لوگ نا معذرت کے ساتھ بہت دیر کرتے ہیں اور اس کا نقصان جماعت کو ہوا. آج عمران خان جس حال میں ہیں، تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے، اس میں تحریک انصاف کی اپنی بہت بڑی غلطیاں ہیں جو ان سے سرزد ہوئی. خان صاحب نے 2 مطالبات جی کیے ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے. ناحق قید سیاسی اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے. مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو مذاکرات کرے گی، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے، جو اتنے کوئی بڑے مطالبات نہیں ہے کہ جو سیاسی اسیران آپ ان کو رہا کر دیں اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس میں عمران خان کی رہائی والا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ حکومت کو مان لینے چاہیے فار دا بگر انٹرسٹ آف دا کنٹری. لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کے پاس لاسٹ ریزورٹ کیا ہے؟ سول نافرمانی کی تحریک اور ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا. دیکھیں جی، اس خطے کی یہ تاریخ رہی ہے. اس سے پہلے بھی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہم نے برصغیر میں دیکھی 1930 اور پھر 1940 کے اندر، اور دونوں دفعہ جو ہے اس کے وہ نتائج نہیں مل سکے جو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اور خیر اس وقت حالات ڈیفرنٹ تھے اور اس وقت کسی کی نیت پر آپ شک بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان بن رہا تھا اور مسلمان برصغیر کے اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کی جو بات کر رہے تھے، وہ 1940 کے بعد جو ہے اس اسٹرگل کا آغاز ہوتا ہے. تو سب مل کر، یعنی جو برصغیر کے ہندو اور مسلمان تھے، اکٹھے مل کر آزادی کی تحریک چلا رہے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم ان کو احساس ہوا کہ انگریز کے جانے کے بعد ہمیں جو ہے غلام بنا لیا جائے گا، تو آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور پھر ایک علیحدہ مملکت کی جدوجہد کا 1940 کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آغاز ہوتا ہے. تو اس خطے میں سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ پہلے بھی چل چکی ہے، لیکن اس وقت حالات اور تھے. آج حالات مختلف ہیں. دیکھیں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں، پنجاب میں جتنی بھی بیوروکریسی آپ کو نظر آتی ہے، سندھ میں نظر آتی ہے، یا کے پی کے اندر یا پھر وفاق میں، کیا وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا حصہ بنیں گی؟ آپ بجلی کے بل ادا نہ کریں، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہے، سول نافرمانی کی تحریک. آپ جو دیگر معاملات ہیں جس کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، آپ اسے اوبے نہ کریں تو سول نافرمانی کی تحریک. تو اس سے کیوس پھیلے گا. ہم نے 26 نومبر کو دیکھ لیا کیا کچھ ہوا، گولی کا استعمال کیا گیا. آپ نے بھی اس کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا سول نافرمانی کی تحریک سے ممکنہ نتائج جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پھر اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے.
اور اس کی پوری تاریخ جو ہے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی، اور یہ کس طرح ماضی میں اسے برصغیر میں استعمال کیا گیا سرکاری جو کرسیوں پر انگریز بیٹھے ہوئے تھے اس کے خلاف، اور اب اسے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے کیا ممکنہ نتائج جو ہے ہمیں ملیں گے۔ لیکن یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ اس پر ضرور اپنے کمنٹ کیجئے گا۔ اب حکومت تیار ہے، یہ جواب آیا جی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سنجیدہ گفتگو کرنی ہے، سیاسی گفتگو کرنی ہے تو آئیں، بیٹھیں، دروازے کھلیں، اور ہم آپ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر تمام مسائل کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ مذاکرات کی مشروط پیشکش کے بعد بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے اسیران کو رہا کریں، عمران خان کو رہا کریں، کیسز واپس لیں، مینڈیٹ واپس لیں۔ تو سر یہ پورا نظام جنہوں نے یہ کھڑا کیا ہے وہ کبھی بھی ان ٹرمز کے اوپر مذاکرات نہیں کریں گے۔ میں آپ کو اور یہ میری اسیسمنٹ آج کی نہیں ہے، جب سے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور جو ہم دیکھ رہے تھے بہت ساری خبریں سینسر ہم کر دیتے ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ نہیں کہ کسی کے خوف کی وجہ سے، لیکن تمام خبروں کو جب آپ اسیس کرتے ہیں، جو آپ کے کان میں پڑ رہی ہوتی ہیں اور جو آپ گراؤنڈ پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری تو جی پہلے دن سے اسیسمنٹ یہی تھی کہ خان صاحب کی رہائی عدالتوں سے نہیں ہوگی، خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ بھی نہیں بنے گی۔ خان صاحب کی رہائی جب بھی ہوگی، یاد رکھیے گا ویورز، پاکستان میں طاقتیں جو موجود ہیں، ان سے بڑی جب طاقت آئے گی نا تو پھر ان کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کے پاس نا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ ڈان کے اندر ایک خبر آئے اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور اس خبر کے اندر کیا کہا ہے ایک شخصیت نے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہیں جی، پاکستان کے ڈپلومیٹ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور امریکہ میں سفیر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں، عالمی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈان میں کالم لکھا اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی عمران خان سے بڑی گہری دوستی ہے، پاکستانی سیاستدانوں میں اتنے گہرے تعلقات کسی اور سیاستدان کے ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حلف برداری تقریب میں عمران خان کو شرکت کی دعوت دیں۔ اگر انہوں نے دعوت دی تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے کیسے شرکت کرتے ہیں، چونکہ قید اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر یہ دعوت آتی ہے تو پھر پاکستان پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ سر آپ دباؤ کی بات کر رہے ہیں، گیم از اوور، پھر عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، اور پھر آپ رہائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ میں سپریم کورٹ کے ان 8 کیسز کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو ندیم افضل چند صاحب ہیں، انہوں نے بلاول کے لیے ان کو کرسی پہ بٹھانے کا خواب دیکھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک پیج پر آ گئی اور ایک پکچر بن گئی تو دیکھنا ٹیمپریچر کیسے ایک دم نیچے آتا ہے، اور اگر نہ آیا تو آپ ہمیں سیاستدان کہنا چھوڑ دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نا یہ بڑی خواہش ہے، بلاول کی یہ بہت خواہش تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے۔ آپ پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جس سے آپ بات کریں نا، وہ آج بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ حکومت بنا لیتی نا تو آج شاید ہم پنجاب میں مکمل نون لیگ کا صفایا کر دیتے، آپ کی یہاں بھی حکومت ہوتی، کے پی میں بھی حکومت ہوتی، مرکز میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوتے، اور ہم مل کر جو ہے نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیتے۔ وہ آج بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ماضی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اچھا نہیں رہا، ہماری تو کئی سالوں سے لڑائی تھی، ہم نے تو چلو کرسی کی خاطر، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ کرسی کے لیے اور جو پریشر ہمارے اوپر تھا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ہم انکار کرتے تو کیا آپشن تھا؟ حکومت تو پھر بھی جو ہے وہ کسی اور نے بنوا لینی تھی، اور وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کے، تو انہوں نے کر دینا تھا۔ تو بہتر یہ تھا کہ آپ میدان میں رہ کر نظام سے لڑیں اور ہم نظام سے لڑیں۔ تو سر اگر یہ لڑنا ہے نا تو پھر تسی رہ نہیں دیو، چونکہ ہر کام آپ عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں، ہر چیز آپ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ آج اپنے فائدے کے لیے، جو بلاول کے لیے ان کے والد محترم نے خواب دیکھا تھا، تو اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے، چونکہ ادھر بھی ایک شخصیت جو ہے وہ تیار ہے جس کا نام ہے مریم، اور مریم کا اگلا ہدف جو ہوگا وہ وفاق ہوگا، وہ پنجاب سے وفاق میں آئے گی اور وہ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرے گی۔ چلے ایک ٹرم نہیں، نیکسٹ ٹرم، اس کے بعد انہوں نے کوشش ان کی یہی ہونی ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی کہ ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے۔ ویورز، ڈرائیونگ سیٹ کیوں نہیں بدلنی چاہیے، اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ یہ ندیم افضل چند صاحب نے اپنا یہ کلیم جو ہے دعویٰ کیا ہے اس کرسی پر جس پر اس وقت شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب میں بھی آپ کے سامنے نا کچھ اور چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، یہ سیاسی منظرنامے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے دھمکی لگا دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 8 دسمبر تک دینی مدارس رجسٹریشن بل منظور نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں۔ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ کر بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس لیے دوڑیں نہیں لگی۔ اور فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک تو وجہ یہ بھی بنی، اور دوسری طرف جو ملاقات ٹیلی فون کے اوپر جو گفتگو ہوئی اور ملاقاتیں جو اس سے پہلے ہوتی رہی، شہباز شریف اور فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، جس پر شہباز شریف نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور ترجمان جے یو آئی فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے، مدارس کی آزادی حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور مولانا نے سوابی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کے پی کو اجلاس کیوں بلانا پڑا، ایگزیکٹو اس صلاحیت سے محروم ہے، صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیا میں امن کے لیے کوئی پیش رفت نہیں، گورنر کی بجائے وزیر اعلیٰ کو اے پی سی بلانی چاہیے تھی۔ ایک سوال کے جواب میں فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جے یو آئی نے ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے، اور صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال ہے۔ دیکھیں جی، جب آپ کو عمران خان کے نام کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو نتھی کرتے ہیں تو لائم لائٹ ملتی ہے، اور آپ کو مزہ آنے لگ گیا اس شہرت کا، آپ اسے انجوائے کرنے لگ گئے، تو اب آپ کو کہیں اور سے لائم لائٹ مل رہی ہے، پیپلز پارٹی آپ کے پیچھے پیچھے ہے اور پی ٹی آئی کا اب کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں اور پابندی کی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کو کیوں بلانا پڑا، اس نے کیوں نہیں بلایا، گورنر کو کیوں بلانے پڑے، یہ پورا اے پی سی کا جو ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ تو آپ کی اے پی سی جو بلائی گئی اس کے نتیجے میں تو وہاں پہ سیز فائر نہیں ہوا، کہ پی حکومت کی وجہ سے سیز فائر ہوا۔ اور سر یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، قبائلی علاقوں کے اندر کب سے جنگیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، آپ کی حکومتیں رہی، روک لیتے، آپ سے تو یہ نہیں ہوا۔ پارا چنار میں یہ لڑائی آج کی نہیں، کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، وہاں پر لوگ اسی طرح شہید ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پر ایک نبی کا کلمہ آپ سب پڑھتے ہیں، اس پہ ایمان ہے آپ کا، لیکن آپ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس خون ریزی کو بند ہو جانا چاہیے۔ مولانا نے لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، یہ اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن شیر افضل مروز صاحب جو ہیں وہ ایک خواب دیکھ کر بیٹھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں صبح کا وقت ہے اور میں خان صاحب کے گھر میں ہوں اور خان صاحب بری ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو فالوور ہے، جو عمران خان کی شکل میں پاکستان کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، ترقی عمران خان سے منسوب کرتا ہے، اور عمران خان جس طرح سے حق اور سچ کے راستے پر چل رہے ہیں، جتنے لوگ بھی انہیں آئیڈلائز کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہر اس پاکستانی کا خواب ہے کہ عمران خان جلد سے جلد جو ہیں وہ رہا ہوں، اور یہ عمران خان کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کی عوام کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اسی طرح کشکول اٹھا کر پھریں گے اگر آپ نے لیڈروں کی قدر نہ کی، اور نظام چلانے والے لیڈروں کی قدر نہیں کرتے، انہیں مار دیا جاتا ہے یا پھر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جو کچھ پاکستان کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ اب سپریم کورٹ پاکستان میں 8 کیسز لگنے والے ہیں۔ ان کیسز کی ٹائمنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور عدلیہ سے ایک ایسا کام لیا جائے گا جس میں سیاسی بیانی کو دفن کرنے کی کوشش کی جائے گی، حقائق کو مسخ کر کے، اور تاریخ بدلنے کا اب پلان بنایا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے قائنی بینچ کی طرف سے۔ آپ یہ تفصیلات سنتے جائیں اور آپ کو جو حقائق ہے میں ساتھ ساتھ بتا دوں گا کہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس کی ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ پہلا کیس ہے جی 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب چلے گئے سپریم کورٹ پاکستان میں، جہاں پہ انہوں نے ایک درخواست دی اور یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ لگ سکے کہ 9 مئی کس نے کیا، حقائق کیا ہیں، اور اب اسے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 10 دسمبر کو سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا؟ فیصلہ یہ ہوگا نا کہ جناب جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹرائل کورٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور ٹرائل کورٹ کے اندر آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے، تو لہٰذا ایسے موقع پر ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے۔ شواہد موجود ہیں ٹرائل کورٹ میں، سپریم کورٹ پاکستان بھی دخل جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے گا اس کیس کا یہی فیصلہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہے وہ کریں گے اور اسے خارج کر دیا جائے گا۔ دوسرا کیس سپریم کورٹ میں دھاندلی کے خلاف عمران خان کی درخواست ہے، اب یہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اب 11 کو اس پر سماعت کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، معاملہ ٹریبونلز میں لے کر جائیں، ہمارے پاس آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ٹریبونلز ہیں، ٹریبونلز کے پاس جائیں، الیکشن عذرداریاں ہیں،
اور ایک نظام موجود ہے، تو ڈائریکٹ آپ سپریم کورٹ پاکستان میں کیوں آ رہے ہیں اور اسے ریفر کر دیا جائے گا ٹرائبونلز میں، وہاں ٹرائل کورٹ ہوں گے، یہاں پہ الیکشن ٹرائبونلز میں معاملہ جائے گا اور اسے بھی خارج کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اب دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر، یہ بحث چل بھی رہی تھی اور جسٹس منصور نے اس کے اوپر سوال کیا کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، کمیٹی کے پاس جو اختیارات تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے رولز خود بناتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا، قاضی صاحب کے زمانے سے یہ درخواست پینڈنگ ہے اور اب اگر اس کے اوپر درخواست سنی جاتی ہے تو پھر یہ سارے کا سارا پریکٹس اینڈ پروسیجر جنہوں نے ایک نیا بنا دیا اور جو درخواستیں جو آپ کے پاس پینڈنگ ہے اور آرڈیننس لائے جاتے ہیں اور جو پچھلے رولز سے اس کو ختم کرنے کے لیے اور نئے رولز، یعنی دو شخصیاتی منیب اختر اور جسٹس منصور، انہیں روکنے کے لیے کہ وہ کسی طرح سے اس کمیٹی میں نہ بیٹھیں، تو کیا امین الدین اپنے ہی خلاف کوئی فیصلہ ہونے دیں گے، یا جب جسٹس امین الدین خود اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ بھی 12 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی آئے گا۔ پھر آجن جی، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور جسٹس امین الدین ہی کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے 10 دسمبر کو سماعت کرنے جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی کہا جائے گا کہ جہاں ٹرائل کورٹ میں اور آپ ہمارے پاس وقت ضائع کرنا کیوں آ گئے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی بھی، اس پر بھی ایک درخواست ہے، یہ بھی مقرر کر لی گئی اور 7 رکنی بینچ امین الدین ہی کی سربراہی میں 11 دسمبر کو سماعت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ فیصلہ کیا آئے گا، گیس کر لیں۔ فیصلہ یہ ہوگا نا کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں کر دیا جاتا، پچھلے والے کو ہٹا نہیں سکتے، اور یہ کیونکہ آئینی معاملہ ہے، ترمیم ہو چکی ہے، تو ہم آئین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور سکندر سلطان راجہ جب تک چاہیں بیٹھیں، جب تک حکومت چاہے، ہم انہیں، یعنی ساری عمر بھی اگر یہ بیٹھے رہیں گے، ہم انہیں نہیں ہٹائیں گے، اور امین الدین نے اس فیصلے کے اوپر مہر لگا دینی ہے تاکہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکے۔ میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کیس تھا وہ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس ہے اور اسے بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور 7 رکنی بینچ ہے، جس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو شواہد ہیں اس پر کیا بات ہوتی ہے، اور یہ بھی کیس پاکستان کی عوام کے بہت دل کے قریب ہے۔ پھر ہے جی 7واں کیس، فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ پھر جسٹس امین الدین ہیں، ان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 9 دسمبر کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرے گا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عام آدمی کا کیس عدالتیں، جو فوجی عدالتیں ہیں، وہاں جاتا ہے یا نہیں جاتا، کیونکہ میں فیصل واڈا کو سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں جناب کہ مجھے تو یہ کیس، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں چلا جائے اور وہاں سے عمران خان کو جو ہے سزا سنا دی جائے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کورٹ مارشل کے ساتھ سزا ہوگی جنرل فیض حمید کی۔ تو یہ تمام اشارے ہیں، ان کا لگنا ایک دم سے، اور یہ جو 7 کیسز ہیں یہ سارے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ انہیں انصاف مل سکے۔ پہلے آپ نے وہاں پہ اپنی مرضی کے بینچ بنائے، لوگوں کو بٹھایا، اور انصاف بھی اب ان کی مرضی سے ہوگا، قانون اور آئین کے مطابق یہ انصاف مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کورٹ میں فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ فون ٹیپنگ اور جاسوسی کے آلات کی تنصیب کے خلاف سپریم کورٹ نے 1996 میں انسانی حقوق سیل میں آنے والی درخواست پر نوٹس لیا تھا۔ اب دیکھیں جی 28 سالہ پرانا کیس ہے، تو لعنت ایسے نظام کے اوپر، ایسی عدلیہ پر جو 28 سال میں یہی طے نہیں کر سکی کہ اس کیس کا فیصلہ ہونا یا نہیں ہونا۔ جس نے درخواست دی ہوگی وہ شاید اب زندہ بھی ہے یا نہیں زندہ، جس کی طرف سے استدعا کی گئی، اور جو انسانی حقوق کا جو سیل تھا وہاں پہ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ کہاں ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور 28 سال میں ایک بچہ پیدا ہو کر نا بڑا ہو جاتا ہے، 3 دہائیاں ہیں، 3 دہائیوں میں بھی اگر آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر کاہے کی عدالتیں؟ تالے لگا دینے چاہیے ان تمام عدالتوں کے اوپر۔ اب جسٹس منصور اور یحییٰ افریدی کی جی لڑائی بھی ہوئی ہے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل بینچ بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو حد ادب، یہ تو بد تہذیبی ہو جائے گی، اور یہ اس عدالت کی آئینی بینچ کی توہین ہے کہ ہم وہ معاملہ یہاں پہ ڈسکس کریں۔ تو یہ معاملہ اور استحقاق صرف آئینی بینچ کا ہے۔ جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ افریدی ایک رانگ نمبر ثابت ہوئے۔ بہت سارے لوگ انہیں رائٹ نمبر کہتے تھے۔ جب انہوں نے آنے کے بعد جسٹس منصور کو ان کے ریسرچر واپس کیے، ان کی ایک اور جو کرسی تھی، عہدہ ان کو واپس کیا، تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں بڑے احترام کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے واپس کر رہے ہیں، اور سینئر جج جو ہے وہ سینئر جج ہی ہوتا ہے، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں
تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سینیورٹی جو ہے وہ کس بات کی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بالکل نقش قدم پر آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔